मुक़द्दस पुराने अहद नामा में से हिस्कियेल नबी की किताब उसका 11वां बाब। यरूशलेम पर सज़ा का हुक्म। और रुख मुझको उठाकर खुदावंद के घर मशरिक की फाटक पर जिसका रुख मशरिक की तरफ है ले गई, और क्या देखता हूँ कि उस फाटक के आस्ताना पर 25 शख्स हैं, और मैंने उनके दरमियान याजनिया बिन अजूर और फिल्तिया बिन बनाया लोगों के उमरा को देखा। और उसने मुझे फरमाया कि आदमजाद, ये वो लोग हैं जो इस शहर में बदकिरदारी की तदबीर और बुरी मशवरत करते हैं, जो कहते हैं कि घर बनाना नज़दीक नहीं है, ये शहर तो देग है, हम गोश्त हैं, इसलिए तू उनके खिलाफ नबूवत कर, ए आदमजाद नबूवत कर। और खुदावंद की रूह मुझ पर नाजिल हुई और उसने मुझे कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि ऐ बनी इसराइल, तुमने यूं कहा है, मैं तुम्हारे दिल के ख्यालात को जानता हूँ। तुमने इस शहर में बहुतों को कत्ल किया, बल्कि उसकी सड़कों को मकतूलों से भर दिया है। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि तुम्हारे मकतूल जिनकी लाशें तुमने शहर में रख छोड़ी हैं, वही गोश्त है, और ये शहर वही देग है, लेकिन तुम इससे बाहर निकाले जाओगे। तुम तलवार से डरते हो, और खुदावंद खुदा फरमाता है, मैं तलवार तुम पर लाऊंगा और मैं तुमको उससे बाहर निकालूंगा और तुमको परदेशियों के हवाला कर दूंगा और तुमको सजा दूंगा। तुम तलवार से कत्ल होगे। इसराइल की हदूद के अंदर मैं तुम्हारी अदालत करूंगा और तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूँ। ये शहर तुम्हारे लिए देग ना होगा, ना तुम इसमें का गोश्त होगे, बल्कि मैं बनी इसराइल की हदूद के अंदर तुम्हारा फैसला करूंगा। और तुम जानोगे मैं खुदावंद हूँ, जिसके आईन पर तुम नहीं चले और जिसके अहकाम पर तुमने अमल नहीं किया, बल्कि तुम उन कौमों के अहकाम पर जो तुम्हारे आस पास हैं कारबंद हुए। और जब मैं नबूवत कर रहा था तो यूं हुआ कि फिल्तिया बिन बनाया मर गया। तब मैं मुंह के बल गिरा और बुलंद आवाज से चिल्लाकर कहा, आए खुदावंद खुदा, क्या तू बनी इसराइल के बकिया को बिल्कुल मिटा डालेगा? असीरों के साथ खुदा का वादा। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, क्या आदमजाद, तेरे भाइयों, हाँ तेरे भाइयों यानी तेरे कराबतियों, बल्कि सब बनी इसराइल से, हाँ उन सब से यरूशलेम के बाशिंदों ने कहा है, खुदावंद से दूर रहो, यह मुल्क हमको मीरास में दिया गया है। इसलिए तू कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि हर चंद मैंने उन कौमों के दरमियान हाँक दिया है और गैर मुल्कों में परागंदा किया, लेकिन मैं उनके लिए थोड़ी देर तक उन मुल्कों में जहां जहां वो गए हैं एक मक़दिस होऊंगा। इसलिए तू कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैं तुम कौमतों में से जमा कर लूंगा और उन मुल्कों में से जिनमें तुम परागंदा हुए तुमको फराहम करूंगा, और इसराइल का मुल्क तुमको दूंगा, और वो वहां आएंगे और उसकी तमाम नफरती और मकरूह चीजें उससे दूर कर देंगे। और मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा, और संगीन दिल उनके जिस्म से खारिज कर दूंगा, और उनको गोश्तीन दिल इनायत करूंगा, ताकि वो मेरे आईन पर चलें और मेरे अहकाम पर अमल करें और उन पर कारबंद हों, और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा होऊंगा। लेकिन जिनका दिल अपनी नफरती और मकरूह चीज़ों का तालिब होकर उनकी पैरवी में है, उनकी बाबत खुदावंद खुदा फरमाता है कि मैं उनकी रविश को उन्हीं के साथ बदलाऊंगा। खुदा का जलाल यरूशलेम से जुदा हो जाता है। तब करूबियों ने अपने अपने बाजू बुलंद किए और पहिए उनके साथ साथ चले, और इसराइल के खुदा का जलाल उनके ऊपर जलवागर था। और खुदावंद का जलाल शहर में से उठा और शहर की मशरक की तरफ के पहाड़ पर जा ठहरा। तब रूह ने मुझे उठाया, और खुदा की रूह ने रोया में मुझे फिर कसदियों के मुल्क में असीरों के पास पहुंचा दिया। और वो रोया जो मैंने देखी मुझसे गायब हो गई, और मैंने असीरों से खुदावंद की वो सब बातें बयान की जो उसने मुझ पर जाहिर की थी। आमीन और आमीन। कलाम मुक़द्दस पुराने अहदनामा में से हिस्कियेल नबी की किताब उसका 12वां बाब। नबी पनाहगीर के रूप में। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, क्या आदमजाद, तू एक बागी घराने के दरमियान रहता है, जिनकी आंखें हैं कि देखें पर वो नहीं देखते, और उनके कान हैं कि सुने पर वो नहीं सुनते, क्योंकि वो बागी ख़ानदान हैं।
اس لیے آدم ذات سفر کا سامان تیار کر اور دن کو ان کے دیکھتے ہوئے اپنے مکان سے روانہ ہو۔ تو ان کے سامنے اپنے مکان سے دوسرے مکان کو جا، ممکن ہے کہ وہ سوچیں اگرچہ وہ باغی خاندان ہیں، اور تو دن کو ان کی آنکھوں کے سامنے اپنا سامان باہر نکال، جس طرح نقل مکان کے لیے سامان نکالتے ہیں، اور شام کو ان کے سامنے ان کی مانند جو اسیر ہو کر نکل جاتے ہیں نکل جا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے دیوار میں سوراخ کر اور اس راہ سے سامان نکال۔ ان کی آنکھوں کے سامنے تو اسے اپنے کاندھے پر اٹھا اور اندھیرے میں اسے نکال لے جا۔ تو اپنا چہرہ ڈھانپ تاکہ زمین کو نہ دیکھ سکے، کیونکہ میں نے تجھے بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان مقرر کیا ہے۔ چنانچہ جیسا مجھے حکم ہوا تھا ویسا ہی میں نے کیا۔ میں نے دن کو اپنا سامان نکالا جیسے نقل مکان کے لیے نکالتے ہیں، اور شام کو میں نے اپنے ہاتھ سے دیوار میں سوراخ کیا۔ میں نے اندھیرے میں اسے نکالا اور ان کے دیکھتے ہوئے کاندھے پر اٹھا لیا۔ اور صبح کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات، کیا بنی اسرائیل نے جو باغی خاندان ہے تجھ سے نہیں پوچھا کہ تو کیا کرتا ہے؟ ان کو جواب دے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ یروشلم کے حاکم اور تمام بنی اسرائیل کے لیے جو اس میں ہیں یہ بار نبوت ہے۔ ان سے کہہ دے میں تمہارے لیے نشان ہوں، جیسا میں نے کیا ویسا ہی ان سے سلوک کیا جائے گا۔ وہ جلا وطن ہوں گے اور اسیری میں جائیں گے، اور جو ان میں حاکم ہے وہ شام کو اندھیرے میں اٹھ کر اپنے کاندھے پر سامان اٹھائے ہوئے نکل جائے گا، اور وہ دیوار میں سوراخ کریں گے کہ اس راہ سے نکال لے جائیں۔ وہ اپنا چہرہ ڈھانپے گا، کیونکہ اپنی آنکھوں سے زمین کو نہ دیکھے گا، اور میں اپنا جال اس پر بچھاؤں گا اور وہ میرے پھندے میں پھنس جائے گا، اور میں اسے کسدیوں کے ملک میں بابل میں پہنچاؤں گا، لیکن وہ اسے نہ دیکھے گا اگرچہ وہیں مرے گا۔ اور میں اس کے آس پاس کے سب حمایت کرنے والوں کو اور اس کے سب غولوں کو تمام اطراف میں پراگندہ کروں گا، اور میں تلوار کھینچ کر ان کا پیچھا کروں گا۔ اور جب میں ان کو اقوام میں پراگندہ اور ممالک میں تتر بتر کروں گا، تب وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ لیکن میں ان میں سے بعض کو تلوار اور کال سے اور وبا سے بچا رکھوں گا، تاکہ وہ قوموں کے درمیان جہاں کہیں جائیں اپنے تمام نفرتی کاموں کو بیان کریں، اور وہ معلوم کریں گے کہ میں خداوند ہوں۔ تھرتھراتے نبی کا نشان۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات، تو تھرتھراتے ہوئے روٹی کھا اور کانپتے ہوئے اور فکر مندی سے پانی پی، اور اس ملک کے لوگوں سے کہہ کہ خداوند خدا یروشلم اور ملک اسرائیل کے باشندوں کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ فکر مندی سے روٹی کھائیں گے اور پریشانی سے پانی پئیں گے، تاکہ اس کے باشندوں کی ستم گری کے سبب سے ملک اپنی معموری سے خالی ہو جائے، اور وہ بستیاں جو آباد ہیں اجاڑ ہو جائیں گی، اور ملک ویران ہوگا، اور تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں۔ مشہور ضرب المثل اور ناگوار پیغام۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات، ملک اسرائیل میں یہ کیا مثل جاری ہے کہ وقت گزرتا جاتا ہے اور کسی رویا کا کچھ انجام نہیں ہوتا۔ اس لیے ان سے کہہ دے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں اس مثل کو موقوف کروں گا، اور پھر اسے اسرائیل میں استعمال نہ کریں گے، بلکہ تو ان سے کہہ کہ وقت آ گیا ہے اور ہر رویا کا انجام قریب ہے، کیونکہ آگے کو بنی اسرائیل کے درمیان رویائی باطل اور خوشامد کی غیب دانی نہ ہوگی، کیونکہ میں خداوند ہوں۔ میں کلام کروں گا اور میرا کلام ضرور پورا ہوگا، اس کے پورا ہونے میں تاخیر نہ ہوگی، بلکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، ایک باغی خاندان میں ہمارے دنوں میں کلام کر کے اسے پورا کروں گا۔ اور خداوند کا کلام پھر مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات، ایک بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ جو رویا اس نے دیکھی ہے بہت مدت میں ظاہر ہوگی، اور وہ ان ایام کی خبر دیتا ہے جو بہت دور ہیں۔ اس لیے ان سے کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ آگے کو میری کسی بات کی تکمیل میں تاخیر نہ ہوگی، بلکہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ جو بات میں کہوں گا پوری ہو جائے گی۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے حزقیل نبی کی کتاب، اس کا 13واں باب، جھوٹے نبیوں کے خلاف نبوت۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات، اسرائیل کے نبی جو نبوت کرتے ہیں ان کے خلاف نبوت کر، اور جو اپنے دل سے بات بنا کر نبوت کرتے ہیں ان سے کہہ خداوند کا کلام سنو۔
خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ احمق نبیوں پر افسوس جو اپنی ہی روح کی پیروی کرتے ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں دیکھا۔ آئے اسرائیل، تیرے نبی ان لومڑیوں کی مانند ہیں جو ویرانوں میں رہتی ہیں، مرخنوں پر نہیں گئے اور نہ بنی اسرائیل کے لیے فصیل بنائی تاکہ وہ خداوند کے دن جنگ گاہ میں کھڑے ہوں۔ انہوں نے باطل اور جھوٹا شگون دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے، اگرچہ خداوند نے ان کو نہیں بھیجا، اور لوگوں کو امید دلاتے ہیں کہ ان کی بات پوری ہو جائے گی۔ کیا تم نے باطل رویا نہیں دیکھی؟ کیا تم نے جھوٹی غیبدانی نہیں کی؟ کیونکہ تم کہتے ہو کہ خداوند نے فرمایا ہے، اگرچہ میں نے نہیں فرمایا۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تو نے جھوٹ کہا ہے اور بتلان دیکھا، اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے کہ میں تمہارا مخالف ہوں، اور میرا ہاتھ ان نبیوں پر جو بتلان دیکھتے ہیں اور جھوٹی غیبدانی کرتے ہیں چلے گا۔ نہ وہ میرے لوگوں کے مجمع میں شامل ہوں گے اور نہ اسرائیل کے خاندان کے دفتر میں لکھے جائیں گے، اور نہ وہ اسرائیل کے ملک میں داخل ہوں گے، اور تم جان لو گے میں خداوند خدا ہوں۔ اس سبب سے کہ انہوں نے میرے لوگوں کو یہ کہہ کر ورغلایا ہے سلامتی ہے، حالانکہ سلامتی نہیں۔ جب کوئی دیوار بناتا ہے تو وہ اس پر کچی کہگل کرتے ہیں، تو ان سے جو ان پر کچی کہگل کرتے ہیں وہ گر جائے گی، کیونکہ موسلادھار بارش ہوگی اور بڑے بڑے اولے پڑیں گے اور آندھی سے گرا دے گی۔ اور جب وہ دیوار گرے گی تو کیا لوگ تم سے نہ پوچھیں گے کہ وہ کہگل کہاں ہے جو تم نے اس پر کی تھی؟ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں اپنے غضب کے طوفان سے اسے توڑ دوں گا، اور میرے قہر سے جھما جھمی برسے گا، اور میرے قہر کے اولے پڑیں گے تاکہ اسے نابود کریں۔ سو میں اس دیوار کو جس میں تم نے کچی کہگل کی ہے توڑ ڈالوں گا اور زمین پر گراؤں گا، یہاں تک کہ اس کی بنیاد ظاہر ہو جائے گی۔ ہاں وہ گرے گی اور تم اسی میں ہلاک ہوگے، اور جانو گے میں خداوند ہوں۔ میں اپنا قہر اس دیوار پر اور ان پر جنہوں نے اس پر کچی کہگل کی ہے پورا کروں گا، اور تب میں تم سے کہوں گا کہ نہ دیوار رہی نہ وہ رہے جنہوں نے اس پر کہگل کی، یعنی اسرائیل کے نبی جو یروشلم کی بابت نبوت کرتے ہیں اور اس کی سلامتی کی رویا دیکھتے ہیں، حالانکہ سلامتی نہیں ہے۔ خداوند فرماتا ہے جھوٹی نبیاؤں کے خلاف نبوت۔ اور اے آدم زاد، تو اپنی قوم کی بیٹیوں کی طرف جو اپنے دل سے بات بنا کر نبوت کرتی ہیں متوجہ ہو کہ ان کے خلاف نبوت کر، اور کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ افسوس تم پر جو سب اونیوں کے نیچے کی گدی سیتی ہو اور ہر ایک قد کے موافق سر کے لیے برقع بناتی ہو، کہ جانوں کو شکار کرو۔ کیا تم میرے لوگوں کی جانوں کا شکار کرو گی اور اپنی جان بچاؤ گی؟ اور تم نے مٹھی بھر جو کے لیے اور روٹی کے ٹکڑوں کے لیے مجھے میرے لوگوں میں ناپاک ٹھہرایا، تاکہ تم ان جانوں کو مار ڈالو جو مرنے کے لائق نہیں، اور ان کو زندہ رکھو جو زندہ رہنے کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ تم میرے لوگوں سے جو جھوٹ سنتے ہیں جھوٹ بولتی ہو۔ بس خداوند خدا یوں فرماتا ہے دیکھو تمہاری گدیوں کا دشمن ہوں، جن سے تم جانو پرندوں کی مانند شکار کرتی ہو، اور میں ان کو تمہاری کوہنیوں کے نیچے سے پھاڑ ڈالوں گا، اور ان جانوں کو جن کی تم پرندوں کی مانند شکار کرتی ہو آزاد کر دوں گا، اور میں تمہارے برقوں کو بھی پھاڑوں گا اور اپنے لوگوں کو تمہارے ہاتھ سے چھڑاؤں گا، اور پھر کبھی تمہارا بس نہ چلے گا کہ ان کو شکار کرو، اور تم جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ اس لیے تم نے جھوٹ بول کر صادق کے دل کو اداس کیا، جس کو میں نے غمگین نہیں کیا، اور شریر کی مدد کی ہے تاکہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بری روش سے باز نہ آئے۔ اس لیے تم آگے کو نہ بطالت دیکھو گی اور نہ غیب گوئی کرو گی، کیونکہ میں اپنے لوگوں کو تمہارے ہاتھ سے چھڑاؤں گا، اب تم جانو گی میں خداوند ہوں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے حزقییل نبی کی کتاب، اس کا 14واں باب۔ خداوند بت پرستی کی سزا سناتا ہے۔ پھر اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند آدمی میرے پاس آئے اور میرے سامنے بیٹھ گئے۔ اب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ
کہ اے آدم زاد، ان مردوں نے اپنے بتوں کو اپنے دل میں نصب کیا ہے اور اپنے ٹھوکر کھلانے والی بدکرداری کو اپنے سامنے رکھا ہے۔ کیا ایسے لوگ مجھ سے کچھ دریافت کر سکتے ہیں؟ اس لیے ان سے باتیں کر اور ان سے کہہ کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ہر ایک جو اپنے بتوں کو اپنے دل میں نصب کرتا ہے اور اپنی ٹھوکر کھلانے والی بدکرداری کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور نبی کے پاس آتا ہے، میں خداوند اس کے بتوں کی کثرت کے مطابق اس کو جواب دوں گا، تاکہ میں بنی اسرائیل کو انہی کے خیالات میں پکڑوں، کیونکہ وہ سب کے سب اپنے بتوں کے سبب سے مجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ توبہ کرو اور اپنے بتوں سے باز آؤ اور اپنی تمام مکروہات سے منہ موڑو، کیونکہ ہر ایک جو بنی اسرائیل میں سے یا ان بیگانوں میں سے جو اسرائیل میں رہتے ہیں مجھ سے جدا ہو جاتا ہے اور اپنے دل میں اپنے بت کو نصب کرتا ہے اور اپنی ٹھوکر کھلانے والی بدکرداری کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور نبی کے پاس آتا ہے کہ اس کی معرفت مجھ سے دریافت کرے، اس کو میں خداوند آپ ہی جواب دوں گا، اور میرا چہرہ اس کے خلاف ہوگا اور میں اس کو باعث سے حیرت انگشت نما اور ضرب المثل بناؤں گا اور اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا، اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ اور اگر نبی فریب کھا کر کچھ کہے تو میں خداوند نے اس نبی کو فریب دیا، اور میں اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں گا اور اسے اپنے اسرائیلی لوگوں میں سے نابود کر دوں گا، اور وہ اپنی بدکرداری کی سزا کی برداشت کرے گا۔ نبی کی بدکرداری کی سزا ویسی ہی ہوگی جیسی سوال کرنے والے کی بدکرداری کی، تاکہ بنی اسرائیل پھر مجھ سے بھٹک نہ جائیں اور اپنی سب خطاؤں سے پھر اپنے آپ کو ناپاک نہ کریں، بلکہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ وہ میرے لوگ ہوں اور میں ان کا خدا ہوں۔ نوح اور دانیل اور ایوب۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، جب کوئی ملک سخت خطا کر کے میرا گناہ گار ہو اور میں اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں اور اس کی روٹی کا عصا توڑ ڈالوں اور اس میں قحط بھیجوں اور اس کے انسان اور حیوان کو ہلاک کروں، تو اگرچہ یہ تین شخص نوح اور دانیل اور ایوب اس میں موجود ہوں، وہ بھی خداوند خدا فرماتا ہے کہ وہ اپنی صداقت سے فقط اپنی ہی جان بچائیں گے۔ اگر میں کسی ملک میں مہلک درندے بھیجوں کہ میں گشت کر کے اسے تباہ کریں اور وہ یہاں تک ویران ہو جائے کہ درندوں کے سبب سے کوئی اس میں سے گزر نہ سکے، خداوند خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، اگرچہ یہ تین شخص اس میں ہوں تو بھی وہ نہ بیٹوں کو بچا سکیں گے نہ بیٹیوں کو، فقط وہ خود ہی بچیں گے اور ملک ویران ہو جائے گا۔ یا اگر میں اس ملک پر تلوار بھیجوں اور کہوں کہ اے تلوار مجھ میں گزر کر اور میں اس کے انسان اور حیوان کو کاٹ ڈالوں، تو خداوند خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، اگرچہ یہ تین شخص اس میں ہوں تو بھی نہ بیٹوں کو بچا سکیں گے نہ بیٹیوں کو، بلکہ فقط وہ خود ہی بچ جائیں گے۔ یا اگر میں اس ملک میں وبا بھیجوں اور خون ریزی کرا کر اپنا قہر اس پر نازل کروں کہ وہاں کے انسان اور حیوان کو کاٹ ڈالوں، اگرچہ نوح اور دانیل اور ایوب اس میں ہوں، وہ بھی خداوند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم، وہ نہ بیٹے کو بچا سکیں گے نہ بیٹی کو، بلکہ اپنی صداقت سے فقط اپنی ہی جان بچائیں گے۔ بس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میں اپنی چار بڑی بلائیں یعنی تلوار اور قحط اور مہلک درندے اور وبا یروشلم پر بھیجوں، اس کے انسان اور حیوان کو کاٹ ڈالوں، تو کیا حال ہوگا؟ تو بھی وہاں تھوڑے سے بیٹے بیٹیاں بچ رہیں گے جو نکال کر تمہارے پاس پہنچائے جائیں گے، اور تم ان کی روش اور ان کے کاموں کو دیکھ کر اس آفت کی بابت جو میں نے یروشلم پر بھیجی اور ان سب آفتوں کی بابت جو میں اس پر لایا ہوں تسلی پاؤ گے، اور وہ بھی جب تم ان کی روش کو اور ان کے کاموں کو دیکھو گے تمہاری تسلی کا باعث ہوں گے، اور تم جانو گے کہ جو کچھ میں نے اس میں کیا ہے بے سبب نہیں کیا، خداوند خدا فرماتا ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے حزقیل نبی کی کتاب، اس کا 15واں باب، آگ کی تمثیل۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا
کہ اے آدم زاد، کیا تاک کی لکڑی اور درختوں کی لکڑی سے یعنی شاخ انگور جنگل کے درختوں سے کچھ بہتر ہے؟ کیا اس کی لکڑی کوئی لیتا ہے کہ اس سے کچھ بنائے؟ کیا لوگ اس کی اونٹیاں بنا لیتے ہیں کہ ان پر برتن لٹکائیں؟ دیکھ، وہ آگ میں ایندھن کے لیے ڈالی جاتی ہے۔ جب آگ اس کے دونوں سروں کو کھا گئی اور درمیانی حصہ کو بھسم کر چکی تو کیا وہ کسی کام کی ہے؟ دیکھ، جب وہ سالم تھی تو کسی کام کی نہ تھی، اور جب آگ سے جل گئی تو کسی کام کی ہے۔ بس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میں نے جنگل کے درختوں میں سے انگور کے درخت کو آگ کا ایندھن بنایا، اسی طرح یروشلم کے باشندوں کو بناؤں گا، اور میرا چہرہ ان کے خلاف ہوگا۔ وہ آگ سے نکل بھاگیں گے اور آگ ان کو بھسم کرے گی، اور جب میرا چہرہ ان کے خلاف ہوگا تو تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں۔ اور میں ملک کو اجاڑ ڈالوں گا اس لیے کہ انہوں نے بڑی بے وفائی کی ہے۔ خداوند خدا فرماتا ہے، آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے حزقیل نبی کی کتاب، اس کا 16واں باب، بے وفا یروشلم۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، یروشلم کو اس کے نفرتی کاموں سے آگاہ کر اور کہہ، خداوند خدا یروشلم سے یوں فرماتا ہے کہ تیری ولادت اور تیری پیدائش کنعان کی سرزمین کی ہے۔ تیرا باپ اموری تھا اور تیری ماں ہتی تھی، اور تیری پیدائش کا حال یوں ہے کہ جس دن تو پیدا ہوئی تیری ناف کاٹی نہ گئی، اور نہ صفائی کے لیے تجھے پانی سے غسل ملا، اور نہ تجھ پر نمک ملا گیا، اور تو کپڑوں میں لپیٹی نہ گئی۔ کسی کی آنکھ نے تجھ پر رحم نہ کیا کہ تیرے لیے یہ کام کرے اور تجھ پر مہربانی دکھائے، بلکہ تو اپنی ولادت کے روز باہر میدان میں پھینکی گئی، کیونکہ تجھ سے نفرت رکھتے تھے۔ اب میں نے تجھ پر گزر کیا اور تجھے تیرے ہی لہو میں لوٹتی دیکھا، اور میں نے تجھے جب تو اپنی خون میں آغشتہ تھی کہا کہ جیتی رہ۔ ہاں، میں نے تجھ خون آلودہ سے کہا جیتی رہ۔ میں نے تجھے چمن کے شگوفوں کی مانند ہزار چند بڑھایا، سو تو بڑھی اور بالغ ہوئی اور کمال و جمال تک پہنچی۔ تیری چھاتیاں اٹھیں اور تیری زلفیں بڑھیں، لیکن تو ننگی اور برہنہ تھی۔ پھر میں نے تیری طرف گزر کیا اور تجھ پر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ تو عشق انگیز عمر کو پہنچ گئی ہے۔ بس میں نے اپنا دامن تجھ پر پھیلایا اور تیری برہنگی کو چھپایا، اور قسم کھا کر تجھ سے عہد باندھا، خداوند خدا فرماتا ہے، اور تو میری ہو گئی۔ پھر میں نے تجھے پانی سے غسل دیا اور تیرا خون بالکل دھو ڈالا اور تجھ پر عطر ملا، اور میں نے تجھے زردوز لباس سے ملبس کیا اور خس کی کھال کی جوتی پہنائی، نفیس کتان سے تیرا کمر بند بنایا اور تجھے سر ریشم سے ملبس کیا۔ میں نے تجھے زیور سے آراستہ کیا، تیرے ہاتھوں میں کنگن پہنائے اور تیرے گلے میں توک ڈالا، اور میں نے تیری ناک میں نتھ اور تیرے کانوں میں بالیاں پہنائی، اور ایک خوبصورت تاج تیرے سر پر رکھا، اور تو سونے چاندی سے آراستہ ہوئی، اور تیری پوشاک کتانی اور ریشمی اور چکن دوزی کی تھی، اور تو میدا اور شہد اور چکنائی کھاتی تھی، اور تو نہایت خوبصورت اور ایک بالمند ملکہ ہو گئی، اور اقوام عالم میں تیری خوبصورتی کی شہرت پھیل گئی، کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ تو میرے اس جلال سے جو میں نے تجھے بخشا کامل ہو گئی تھی، لیکن تو نے اپنی خوبصورتی پر تکیہ کیا اور اپنی شہرت کے وسیلہ سے بدکاری کرنے لگی، اور ہر ایک کے ساتھ جس کا تیری طرف گزر ہوا خوب فاحشہ بنی اور اسی کی ہو گئی۔ تو نے اپنی پوشاک سے اپنے اونچے مقام منعکش اور آراستہ کیے، اور ان پر ایسی بدکاری کی کہ نہ کبھی ہوئی اور نہ ہوگی، اور تو نے اپنے سونے چاندی کے نفیس زیوروں سے جو میں نے تجھے دیے تھے اپنے لیے مردوں کی مورتیں بنائیں اور ان سے بدکاری کی، اور اپنی زردوز پوشاکوں سے ان کو ملبس کیا، اور میرا عطر اور بخور ان کے سامنے رکھا، اور میرا کھانا جو میں نے تجھے دیا یعنی میدا اور چکنائی اور شہد جو میں تجھے کھلاتا تھا تو نے ان کے سامنے خوشبو کے لیے رکھا۔ خداوند خدا فرماتا ہے کہ یوں ہی ہوا، اور تو نے اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو جن کو تو نے میرے لیے جنم دیا لے کر ان کے آگے قربان کیا تاکہ وہ ان کو کھا جائیں۔ کیا تیری بدکاری کوئی چھوٹی بات تھی؟
کہ تو نے میرے بچوں کو بھی ذبح کیا اور ان کو بتوں کے لیے آگ کے حوالہ کیا، اور تو نے اپنی مکروہات اور بدکاری میں اپنے بچپن کے دنوں کو، جب کہ تو ننگی اور برہنہ اور اپنے خون میں لوٹتی تھی، کبھی یاد نہ کیا۔ یروشلم ایک فاحشہ، اور خدا فرماتا ہے کہ اپنی اس بدکاری کے علاوہ افسوس، تجھ پر افسوس، تو نے اپنے لیے گنبد بنایا اور ہر ایک بازار میں اونچا مقام تیار کیا۔ تو نے راستہ کے کونے پر اپنا اونچا مقام تعمیر کیا اور اپنی خوبصورتی کو نفرت انگیز کیا، اور ہر ایک راہ گزر کے لیے اپنے پاؤں پسارے اور بدکاری میں ترقی کی۔ اور تو نے اہل مصر اور اپنے پڑوسیوں سے جو بڑے قداور ہیں بدکاری کی، اور اپنی بدکاری کی کثرت سے مجھے غضبناک کیا۔ پس دیکھ، میں نے اپنا ہاتھ تجھ پر چلایا اور تیرے وظیفہ کو کم کر دیا، اور تجھے تیری بدخواہ فلسطینیوں کی بیٹیوں کے قابو میں کر دیا، جو تیری خراب روش سے شرمندہ ہوتی تھی۔ پھر تو نے اہل اسور سے بدکاری کی، کیونکہ تو سیر نہ ہو سکتی تھی۔ ہاں، تو نے ان سے بھی بدکاری کی جو تو بھی تو آسودہ نہ ہوئی، اور تو نے ملک کنعان سے کسدیوں کے ملک تک اپنی بدکاری کو پھیلایا، لیکن اس سے بھی سیر نہ ہوئی۔ خدا فرماتا ہے، تیرا دل کیسا بے اختیار ہے کہ تو یہ سب کچھ کرتی ہے، جو بے لگام فاحشہ عورت کا کام ہے، اس لیے کہ تو ہر ایک سڑک کے سرے پر اپنا گنبد بناتی اور ہر ایک بازار میں اپنا اونچا مقام تیار کرتی ہے، اور تو کسبی کی مانند نہیں، کیونکہ تو اجرت لینا حقیر جانتی ہے، بلکہ بدکار بیوی کی مانند ہے جو اپنے شوہر کے عوض غیروں کو قبول کرتی ہے۔ لوگ سب کسبیوں کو ہدیے دیتے ہیں، اور تو اپنے یاروں کو ہدیے اور تحفے دیتی ہے، تاکہ وہ چاروں طرف سے تیرے پاس آئیں اور تیرے ساتھ بدکاری کریں۔ اور تو بدکاری میں اور عورتوں کی مانند نہیں، کیونکہ بدکاری کے لیے تیرے پیچھے کوئی نہیں آتا۔ تو اجرت نہیں لیتی، بلکہ خود اجرت دیتی ہے، بس تو انوکھی ہے۔ خداوند کا یروشلم پر غضب۔ اس لیے اے بدکار، تو خداوند کا کلام سن۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تیری ناپاکی بہہ نکلی اور تیری برہنگی تیری بدکاری کے باعث جو تو نے اپنے یاروں سے کی، اور تیرے سب نفرتی بتوں کے سبب سے، اور تیرے بچوں کے خون کے سبب سے جو تو نے ان کے آگے گزرانا ظاہر ہو گئی، اس لیے دیکھ، میں تیرے سب یاروں کو جن کو تو لذیذ تھی، اور ان سب کو جن کو تو چاہتی تھی، اور ان سب کو جن سے تو کینہ رکھتی ہے جمع کروں گا۔ میں ان کو چاروں طرف سے تیری مخالفت پر فراہم کروں گا، اور ان کے آگے تیری برہنگی کھول دوں گا، تاکہ وہ تیری تمام برہنگی دیکھیں۔ اور میں تیری ایسی عدالت کروں گا جیسی بے وفا اور خونی بیوی کی، اور میں غضب اور غیرت کی موت تجھ پر لاؤں گا، اور میں تجھے ان کے حوالہ کر دوں گا، اور وہ تیرے گنبد اور اونچے مقاموں کو مسمار کریں گے، اور تیرے کپڑے اتاریں گے، اور تیری خوشنما زیور چھین لیں گے، اور تجھے ننگی اور برہنہ چھوڑ جائیں گے، اور وہ تجھ پر ایک ہجوم چڑھا لائیں گے اور تجھے سنگسار کریں گے، اور اپنی تلواروں سے تجھے چھید ڈالیں گے، اور وہ تیرے گھر آگ سے جلائیں گے، اور بہت سی عورتوں کے سامنے تجھے سزا دیں گے، اور میں تجھے بدکاری سے روک دوں گا، اور تو پھر اجرت نہ دے گی۔ تب میرا قہر تجھ پر دھیما ہو جائے گا، اور میری غیرت تجھ سے جاتی رہے گی، اور میں تسکین پاؤں گا اور پھر غضبناک نہ ہوں گا۔ چونکہ تو نے اپنے بچپن کے دنوں کو یاد نہ کیا اور ان سب باتوں سے مجھے افروختہ کیا، اس لیے خدا فرماتا ہے، دیکھ، میں تیری بدراہی کا نتیجہ تیرے سر پر لاؤں گا، اور تو آگے کو اپنے سب گھنونے کاموں کے علاوہ ایسی بدذاتی نہیں کر سکے گی۔ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ دیکھ، سب مثل کہنے والے تیری بابت یہ مثل کہیں گے کہ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ تو اپنی اس ماں کی بیٹی ہے جو اپنے شوہر اور اپنے بچوں سے گن کھاتی تھی، اور تو اپنی ان بہنوں کی بہن ہے جو اپنے شوہروں اور اپنے بچوں سے نفرت رکھتی تھی۔ تیری ماں ہتی اور تیرا باپ اموری تھا، اور تیری بڑی بہن سامریا ہے جو تیری بائیں طرف رہتی ہے، اور وہ اس کی بیٹیاں، اور تیری چھوٹی بہن جو تیری دہنی طرف رہتی ہے سدوم اور اس کی بیٹیاں ہیں۔ لیکن تو فقط ان کی راہ پر نہیں چلی، اور صرف انہی کے سے گھنونے کام نہیں کیے، کیونکہ یہ تو گویا چھوٹی بات تھی، بلکہ تو اپنی تمام روشوں میں ان سے بدتر ہو گئی۔ خدا فرماتا ہے، مجھے اپنے حیات کی قسم کہ تیری بہن سدوم نے ایسا نہیں کیا، نہ اس کی بیٹیوں نے،
جیسا تو نے اور تیری بیٹیوں نے کیا ہے۔ دیکھ تیری بہن سدوم کی تقصیر یہ تھی، غرور اور روٹی کی سیری اور راحت کی کثرت اس میں اور اس کی بیٹیوں میں تھی۔ اس نے غریب اور محتاج کی دستگیری نہ کی اور وہ متکبر تھی، اور انہوں نے میرے حضور گھنونے کام کیے۔ اس لیے جب میں نے دیکھا تو ان کو اکھاڑ پھینکا، اور سامریہ نے تیرے گناہوں کے آدھے بھی نہیں کیے۔ تو نے ان کی نسبت اپنی مکروہات کو فراوان کیا ہے، اور تو نے اپنی ان مکروہات سے اپنی بہنوں کو بے قصور ٹھہرایا ہے۔ پس تو آپ جو اپنی بہنوں کو مجرم ٹھہراتی ہے، ان گناہوں کے سبب سے جو تو نے کیے، جو ان کے گناہوں سے زیادہ نفرت انگیز ہیں، ملامت اٹھا، وہ تجھ سے زیادہ بے قصور ہیں۔ پس تو بھی رسوا ہو اور شرم کھا، کیونکہ تو نے اپنی بہنوں کو بے قصور ٹھہرایا ہے۔ سدوم اور سامریہ بحال ہوں گے، اور میں ان کی اسیری کو بدل دوں گا، یعنی سدوم اور اس کی بیٹیوں کی اسیری کو، اور سامریہ اور اس کی بیٹیوں کی اسیری کو، اور ان کے درمیان تیرے اسیروں کی اسیری کو، تاکہ تو اپنی رسوائی اٹھائے اور اپنے سب کاموں سے پشیمان ہو، کیونکہ تو نے ان کے لیے تسلی کا باعث ہے۔ اور تیری بہنیں سدوم اور سامریہ اپنی بیٹیوں سمیت اپنی پہلی حالت پر بحال ہو جائیں گی، اور تو اور تیری بیٹیاں اپنی پہلی حالت پر بحال ہو جاؤ گی۔ تو اپنے گھمنڈ کے دنوں میں اپنی بہن سدوم کا نام تک زبان پر نہ لاتی تھی، اس سے پیشتر کہ تیری شرارت فاش ہوئی، جب آرام کی بیٹیوں نے اور ان سب نے جو ان کے آس پاس تھی تجھے ملامت کی، اور فلسطینیوں کی بیٹیوں نے چاروں طرف سے تیری تحقیر کی۔ خداوند فرماتا ہے، تو نے اپنی بدذاتی اور گھنونے کاموں کی سزا پائی۔ دائمی عہد، کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تجھ سے جیسا تو نے کیا ویسا ہی سلوک کروں گا، اس لیے کہ تو نے قسم کو حقیر جانا اور عہد شکنی کی۔ لیکن میں اپنے اس عہد کو جو میں نے تیری جوانی کے ایام میں تیرے ساتھ باندھا یاد رکھوں گا، اور ہمیشہ کا عہد تیرے ساتھ قائم کروں گا۔ اور جب تو اپنی بڑی اور چھوٹی بہنوں کو قبول کرے گی، تب تو اپنی راہوں کو یاد کر کے پشیمان ہوگی، اور میں ان کو تجھے دوں گا کہ تیری بیٹیاں ہوں، لیکن یہ تیرے عہد کے مطابق نہیں۔ اور میں اپنا عہد تیرے ساتھ قائم کروں گا، اور تو جانے گی کہ خداوند میں ہوں، تاکہ تو یاد کرے اور پشیمان ہو، اور شرم کے مارے پھر کبھی منہ نہ کھولے، جبکہ میں سب کچھ جو تو نے کیا ہے معاف کر دوں۔ خداوند خدا فرماتا ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے حزقییل نبی کی کتاب، اس کا باب نمبر 17، عقابوں اور انگور کے درخت کی تمثیل۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، ایک پہیلی نکال اور اہل اسرائیل سے ایک تمثیل بیان کر اور کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ایک بڑا عقاب جو بڑے بازو اور لمبے پر رکھتا تھا، اپنے رنگا رنگ کے بال و پر میں چھپا ہوا لبنان میں آیا، اور اس نے دیودار کی چوٹی توڑ لی۔ وہ سب سے اونچی ڈھالی توڑ کر سوداگری کے ملک میں لے گیا، اور سوداگروں کے شہر میں اسے لگایا، اور وہ اس سرزمین میں سے بیج لے گیا اور اسے زرخیز زمین میں بویا۔ اس نے اسے آب فراوان کے کنارے بید کے درخت کی طرح لگایا، اور وہ اگا اور انگور کا ایک پست قد شاخ دار درخت ہو گیا، اور اس کی شاخیں اس کی طرف جھکی تھیں اور اس کی جڑیں اس کے نیچے تھیں۔ چنانچہ وہ انگور کا ایک درخت ہوا، اس کی شاخیں نکلیں اور اس کی کونپلیں بڑھیں۔ اور ایک اور عقاب تھا جس کے بازو بڑے بڑے اور پر و بال بہت تھے، اور اس تاک نے اپنی جڑیں اس کی طرف جھکائیں اور اپنی کیاریوں سے اپنی شاخیں اس کی طرف بڑھائیں تاکہ وہ اسے سینچے۔ یہ آب فراوان کے کنارے زرخیز زمین میں لگائی گئی تھی تاکہ اس کی شاخیں نکلیں اور اس میں پھل لگیں اور یہ نفیس تاک ہو۔ تو کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ کیا یہ برومند ہوگی؟ کیا وہ اس کو اکھاڑ نہ ڈالے گی اور اس کا پھل نہ توڑ ڈالے گا کہ یہ خشک ہو جائے اور اس کے سب تازہ پتے مرجھا جائیں؟ اسے جڑ سے اکھاڑنے کے لیے بہت طاقت اور بہت سے آدمیوں کی ضرورت نہ ہوگی۔ دیکھے لگائی تو گئی، پر کیا یہ برومند ہوگی؟ کیا یہ پوربی ہوا لگتے ہی بالکل سوکھ نہ جائے گی؟ یہ اپنی کیاریوں ہی میں پزموردہ ہو جائے گی۔ اس تمثیل کی تشریح۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اس باغی خاندان سے کہہ، کیا تم ان باتوں کا مطلب نہیں جانتے؟
ان سے کہہ دیکھو شاہ بابل نے یروشلم پر چڑھائی کی اور اس کے بادشاہ کو اور اس کے عمراء کو اسیر کر کے اپنے ساتھ بابل کو لے گیا، اور اس نے شاہی نسل میں سے ایک کو لیا اور اس کے ساتھ عہد باندھا اور اس سے قسم لی، اور ملک کے بہادروں کو بھی لے گیا تاکہ وہ مملکت پست ہو جائے اور پھر سر نہ اٹھا سکے، بلکہ اس کے عہد کو قائم رکھنے سے قائم رہے۔ لیکن اس نے بہت سے آدمی اور گھوڑے لینے کے لیے مصر میں ایلچی بھیج کر اس سے سرکشی کی۔ کیا وہ کامیاب ہوگا؟ کیا ایسے کام کرنے والا بچ سکتا ہے؟ کیا وہ عہد شکنی کر کے بھی بچ جائے گا؟ خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنے حیات کی قسم، وہ اسی جگہ جہاں اس بادشاہ کا مسکن ہے جس نے اسے بادشاہ بنایا اور جس کی قسم کو اس نے حقیر جانا اور جس کا عہد اس نے توڑا، یعنی بابل میں اسی کے پاس مرے گا، اور فرعون اپنے بڑے لشکر اور بہت سے لوگوں کو لے کر لڑائی میں اس کے ساتھ شریک نہ ہوگا۔ جب دمدمہ باندھتے ہو اور برج بناتے ہو کہ بہت سے لوگوں کو قتل کریں، چونکہ اس نے قسم کو حقیر جانا اور اس عہد کو توڑا اور ہاتھ پر ہاتھ مار کر بھی یہ سب کچھ کیا، اس لیے وہ بچ نہ سکے گا۔ بس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، وہ میری ہی قسم ہے جس کو اس نے حقیر جانا، اور وہ میرا ہی عہد ہے جو اس نے توڑا، میں ضرور یہ اس کے سر پر لاؤں گا، اور میں اپنا جال اس پر پھیلاؤں گا اور وہ میرے پھندے میں پکڑا جائے گا، اور میں اسے بابل کو لے آؤں گا، اور جو میرا گناہ اس نے کیا ہے اس کی بابت میں وہاں اس سے حجت کروں گا، اور اس کے لشکر کے سب فراری تلوار سے قتل ہوں گے، اور جو بچ رہیں گے وہ چاروں طرف پراگندہ ہو جائیں گے، اور تم جانو گے کہ میں خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ خدا کی طرف سے امید کا وعدہ۔ خداوند خدا فرماتا ہے، میں بھی دیوار کی بلند چوٹی لوں گا اور اسے لگاؤں گا، پھر اس کی نرم شاخوں میں سے ایک کونپل کاٹ ڈالوں گا اور اسے ایک اونچے اور بلند پہاڑ پر لگاؤں گا۔ میں اسے اسرائیل کے اونچے پہاڑ پر لگاؤں گا، اور وہ شاخیں نکالے گا اور پھل لائے گا اور عالیشان دیودار ہوگا، اور ہر قسم کے پرندے اس کے نیچے بسیں گے۔ وہ اس کی ڈالیوں کے سایہ میں بسیرا کریں گے، اور میدان کے سب درخت جانیں گے کہ میں خداوند نے بڑے درخت کو پست کیا اور چھوٹے درخت کو بلند کیا، ہرے درخت کو سکھا دیا اور سوکھے درخت کو ہرا کیا۔ میں خداوند نے فرمایا اور کر دکھایا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے حزقیل نبی کی کتاب، اس کا 18واں باب، انفرادی ذمہ داری۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ تم اسرائیل کے ملک کے حق میں کیوں یہ مثل کہتے ہو کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہوئے۔ خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تم پھر اسرائیل میں یہ مثل نہ کہو گے۔ دیکھ، سب جانیں میری ہیں، جیسی باپ کی جان ویسی ہی بیٹے کی جان بھی میری ہے۔ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی، لیکن جو انسان صادق ہے اور اس کے کام عدالت و انصاف کے مطابق ہیں، جس نے بتوں کی قربانی سے نہیں کھایا اور بنی اسرائیل کے بتوں کی طرف اپنی آنکھیں نہیں اٹھائیں، اور اپنے ہمسایہ کی بیوی کو ناپاک نہیں کیا، اور عورت کی ناپاکی کے وقت اس کے پاس نہیں گیا، اور اگر کسی پر ستم نہیں کیا اور قرض دار کا گروہ واپس کر دیا اور ظلم سے کچھ چھین نہیں لیا، بھوکھوں کو اپنی روٹی کھلائی اور ننگوں کو کپڑا پہنایا، سود پر لین دین نہیں کیا، بدکرداری سے دستبردار ہوا اور لوگوں میں سچا انصاف کیا، میرے آئین پر چلا اور میرے احکام پر عمل کیا تاکہ راستی سے معاملہ کرے، وہ صادق ہے۔ خداوند خدا فرماتا ہے، وہ یقیناً زندہ رہے گا، پر اگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو جو راہ زنی یا خون ریزی کرے اور ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کرے اور ان فرائض کو بجا نہ لائے بلکہ بتوں کی قربانی سے کھائے اور اپنے ہمسایہ کی بیوی کو ناپاک کرے، غریب اور محتاج پر ستم کرے، ظلم کر کے چھین لے، گرو واپس نہ کرے اور بتوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھائے اور گھنونے کام کرے، سود پر لین دین کرے، تو کیا وہ زندہ رہے گا؟ وہ زندہ نہ رہے گا۔ اس نے یہ سب نفرتی کام کیے ہیں، وہ یقیناً مرے گا، اس کا خون اسی پر ہوگا۔ لیکن اگر اس کے ہاں ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو ان تمام گناہوں کو جو اس کا باپ کرتا ہے دیکھے اور خوف کھا کر اس کے سے کام نہ کرے اور بتوں کی قربانی سے نہ کھائے اور بنی اسرائیل کے بتوں کی طرف اپنی آنکھیں نہ اٹھائے اور اپنے ہمسایہ کی بیوی کو ناپاک نہ کرے اور کسی پر ستم نہ کرے، گروہ نہ لے اور ظلم کر کے کچھ چھین نہ لے، بھوکے کو اپنی روٹی کھلائے اور ننگے کو کپڑے پہنائے، غریب سے دستبردار ہو اور
سود پر لین دین نہ کرے، پر میرے احکام پر عمل کرے اور میرے آئین پر چلے، اور وہ اپنے باپ کے گناہوں کے لیے نہ مرے گا، وہ یقیناً زندہ رہے گا۔ لیکن اگر اس کا باپ، چونکہ اس نے بے رحمی سے ستم کیا اور اپنے بھائی کو ظلم سے لوٹا اور اپنے لوگوں کے درمیان برے کام کیے، اس لیے وہ اپنی بدکرداری کے باعث مرے گا، تو بھی تم کہتے ہو کہ بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ کیوں نہیں اٹھاتا؟ جب بیٹے نے وہی جو جائز اور روا ہے کیا اور میرے سب آئین کو حفظ کر کے ان پر عمل کیا، تو وہ یقیناً زندہ رہے گا۔ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ۔ صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی اور شریر کی شرارت شریر کے لیے۔ لیکن اگر شریر اپنے تمام گناہوں سے جو اس نے کیے ہیں باز آئے اور میرے سب آئین پر چل کر جو جائز اور روا ہے کرے، وہ یقیناً زندہ رہے گا، وہ نہ مرے گا۔ وہ سب گناہ جو اس نے کیے ہیں اس کے خلاف محسوب نہ ہوں گے۔ وہ اپنی راز بازی میں جو اس نے کی زندہ رہے گا۔ خدا فرماتا ہے، کیا شریر کی موت میں میری خوشی ہے، اور اس میں نہیں کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور زندہ رہے؟ لیکن اگر صادق اپنی صداقت سے باز آئے اور گناہ کرے اور ان سب گنہونے کاموں کے مطابق جو شریر کرتا ہے کرے، تو کیا وہ زندہ رہے گا؟ اس کی تمام صداقت جو اس نے کی فراموش ہوگی۔ وہ اپنے گناہوں میں جو اس نے کیے ہیں اور اپنی خطاؤں میں جو اس نے کی ہیں مرے گا۔ تو بھی تم کہتے ہو کہ خداوند کی روش راست نہیں۔ اے بنی اسرائیل سنو، کیا میری روش راست نہیں؟ کیا تمہاری روش ناراست نہیں؟ جب صادق اپنی صداقت سے باز آئے اور بدکرداری کرے اور اس میں مرے، تو وہ اپنی بدکرداری کے سبب سے جو اس نے کی ہے مرے گا۔ اور اگر شریر اپنی شرارت سے جو وہ کرتا ہے باز آئے اور وہ کام کرے جو جائز اور روا ہے، تو وہ اپنی جان زندہ رکھے گا۔ اس لیے اس نے سوچا اور اپنے سب گناہوں سے جو کرتا تھا باز آیا، وہ یقیناً زندہ رہے گا اور نہ مرے گا۔ تو بھی بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ خداوند کی روش راست نہیں۔ اے بنی اسرائیل، کیا میری روش راست نہیں؟ کیا تمہاری روش ناراست نہیں؟ بس خداوند خدا فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، میں ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا۔ توبہ کرو اور اپنے تمام گناہوں سے باز آؤ، تاکہ بدکرداری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہو۔ تمام گناہوں کو جس سے تم گناہ گار ہوئے دور کرو، اور اپنے لیے نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ اے بنی اسرائیل، تم کیوں ہلاک ہوگے؟ کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے مرنے کی موت سے شادمانی نہیں، اس لیے باز آؤ اور زندہ رہو۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس قرآن عہد نامہ میں سے حزقییل نبی کی کتاب، اس کا 19واں باب، غم کا گیت۔ اب تو اسرائیل کے امراء پر نوحہ کر اور کہہ، میری ماں کون تھی؟ ایک شیرنی جو شیروں کے درمیان لیٹی تھی، اور جوان شیروں کے درمیان اس نے اپنے بچوں کو پالا۔ اور اس نے اپنے بچوں میں سے ایک کو پالا تو وہ جوان شیر ہوا اور شکار کرنا سیکھ گیا، اور آدمیوں کو نگلنے لگا، اور قوموں کے درمیان اس کا چرچا ہوا تو وہ ان کے گڑھے میں پکڑا گیا۔ وہ اسے زنجیروں سے جکڑ کر زمین نے مصر میں لائے، اور جب شیرنی نے دیکھا تو اس نے بے فائدہ انتظار کیا اور اس کی امید جاتی رہی۔ تو اس نے اپنے بچوں میں سے دوسرے کو لیا اور اسے پال کر جوان شیر کیا، اور وہ شیروں کے درمیان سیر کرتا پھرا اور جوان شیر ہوا اور شکار کرنا سیکھ گیا اور آدمیوں کو نگلنے لگا، اور اس نے ان کے قصروں کو برباد کیا اور ان کے شہروں کو ویران کیا۔ اس کی گرج سے ملک اجڑ گیا اور اس کی آبادی نہ رہی۔ تب بہت سی قومیں تمام ممالک سے اس کی گھات میں بیٹھی، اور انہوں نے اس پر اپنا جال پھیلایا، وہ ان کے گڑھے میں پکڑا گیا، اور انہوں نے اسے زنجیروں سے جکڑ کر پنجرے میں ڈالا اور شاہ بابل کے پاس لے گئے۔ انہوں نے اسے قلعہ میں بند کیا تاکہ اس کی آواز اسرائیل کے پہاڑوں پر پھر سنی نہ جائے۔ تیری ماں اس طاق سے مشابہ تھی جو تیری مانند پانی کے کنارے لگائی گئی۔ وہ پانی کی فراوانی کے باعث بارور اور شاخدار ہوئی، اور اس کی شاخیں ایسی مضبوط ہو گئیں کہ بادشاہوں کے عصا ان سے بنائے گئے، اور گھنی شاخوں میں اس کا تنا بلند ہوا، اور وہ اپنی گھنی شاخوں سمیت اونچی دکھائی دیتی تھی، لیکن وہ غضب سے اکھاڑ کر زمین پر گرائی گئی، اور پوربی ہوا نے اس کا پھل خشک کر ڈالا، اور اس کی مضبوط ڈالیاں توڑی گئیں اور سوکھ گئیں اور آگ سے بسم ہوئیں، اور اب وہ بیابان میں سوکھی اور پیاسی زمین میں لگائی گئی، اور ایک چھڑی سے جو اس کی ڈالیوں سے بنی تھی آگ نکل کر اس کا پھل کھا گئی، اور اس کی کوئی ایسی مضبوط ڈالی نہ رہی کہ سلطنت کا آسا ہو۔ یہ نوحہ ہے اور نوحہ کے لیے رہے گا۔ آمین اور
آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے حزقیل نبی کی کتاب، اس کا 20واں باب، خداوند کی مرضی اور انسان کی مزوری۔ اور 7ویں برس کے 5ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوں ہوا کہ اسرائیل کے چند بزرگ خداوند سے کچھ دریافت کرنے کو آئے اور میرے سامنے بیٹھ گئے۔ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، اسرائیل کے بزرگوں سے کلام کر اور ان سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ کیا تم مجھ سے کچھ دریافت کرنے آئے ہو؟ خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، تم مجھ سے کچھ دریافت نہ کر سکو گے۔ کیا تو ان پر حجت قائم کرے گا؟ اے آدم زاد، کیا تو ان پر حجت قائم کرے گا؟ ان کے باپ دادا کے نفرتی کاموں سے ان کو آگاہ کر، ان سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جس دن میں نے اسرائیل کو برگزیدہ کیا اور بنی یعقوب سے قسم کھائی اور ملک مصر میں اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا، میں نے ان سے قسم کھا کر کہا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ جس دن میں نے ان سے قسم کھائی تاکہ ان کو ملک مصر سے اس ملک میں لاؤں جو میں نے ان کے لیے دیکھ کر ٹھہرایا تھا، جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے اور جو تمام ممالک کی شوکت ہے، اور میں نے ان سے کہا، تم میں سے ہر ایک شخص ان نفرتی چیزوں کو جو اس کی منظور نظر ہیں دور کرے، اور تم اپنے آپ کو مصر کے بتوں سے ناپاک نہ کرو، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ لیکن وہ مجھ سے باغی ہوئے اور نہ چاہا کہ میری سنیں۔ ان میں سے کسی نے ان نفرتی چیزوں کو جو ان کی منظور نظر تھیں ترک نہ کیا اور مصر کے بتوں کو نہ چھوڑا۔ تب میں نے کہا، میں اپنا قہر ان پر انڈیل دوں گا تاکہ اپنے غضب کو ملک مصر میں ان پر پورا کروں۔ لیکن میں نے اپنے نام کی خاطر ایسا کیا تاکہ میرا نام ان قوموں کی نظر میں جن کے درمیان وہ رہتے تھے اور جن کی نگاہوں میں میں ان پر ظاہر ہوا، جب ان کو ملک مصر سے نکال لایا، ناپاک نہ کیا جائے۔ پس میں ان کو ملک مصر سے نکال کر بیابان میں لایا، اور میں نے اپنے آئین ان کو دیے اور اپنے احکام ان کو سکھائے کہ انسان ان پر عمل کرنے سے زندہ رہے، اور میں نے اپنے سبت بھی ان کو دیے تاکہ وہ میرے اور ان کے درمیان نشان ہوں، تاکہ وہ جانیں کہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ لیکن بنی اسرائیل بیابان میں مجھ سے باغی ہوئے، وہ میرے آئین پر نہ چلے اور میرے احکام کو رد کیا، جن پر اگر انسان عمل کرے تو ان کے سبب سے زندہ رہے، اور انہوں نے میرے سبتوں کو نہایت ناپاک کیا۔ تب میں نے کہا کہ میں بیابان میں اپنا قہر ان پر نازل کر کے ان کو فنا کروں گا۔ لیکن میں نے اپنے نام کی خاطر ایسا کیا تاکہ وہ ان قوموں کی نظر میں جن کی آنکھوں کے سامنے میں نے ان کو نکال لایا، ناپاک نہ کیا جائے۔ اور میں نے بیابان میں بھی ان سے قسم کھائی کہ میں ان کو اس ملک میں نہ لاؤں گا جو میں نے ان کو دیا، جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے اور جو تمام ممالک کی شوکت ہے، کیونکہ انہوں نے میرے احکام کو رد کیا اور میرے آئین پر نہ چلے، اور میرے سبتوں کو ناپاک کیا، اس لیے کہ ان کے دل ان کے بتوں کے مشتاق تھے۔ تو بھی میری آنکھوں نے ان کی رعایت کی اور میں نے ان کو ہلاک نہ کیا، اور میں نے بیابان میں ان کو بالکل نیست و نابود نہ کیا۔ اور میں نے بیابان میں ان کے فرزندوں سے کہا، تم اپنے باپ دادا کے آئین اور احکام پر نہ چلو اور ان کے بتوں سے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرو، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ میرے آئین پر چلو اور میرے احکام کو مانو اور ان پر عمل کرو، اور میرے سبتوں کو مقدس جانو کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان نشان ہوں، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ لیکن فرزندوں نے بھی مجھ سے بغاوت کی اور میرے آئین پر نہ چلے، نہ میرے احکام کو مان کر ان پر عمل کیا، جن پر اگر انسان عمل کرے تو ان کے سبب سے زندہ رہے۔ انہوں نے میرے سبتوں کو ناپاک کیا۔ تب میں نے کہا، میں اپنا قہر ان پر نازل کروں گا اور بیابان میں اپنے غضب کو ان پر پورا کروں گا۔ تو بھی میں نے اپنا ہاتھ کھینچا اور اپنے نام کی خاطر ایسا کیا تاکہ وہ ان قوموں کی نظر میں جن کے دیکھتے ہوئے میں ان کو نکال لایا، ناپاک نہ کیا جائے۔ پھر میں نے بیابان میں ان سے قسم کھائی کہ میں ان کو قوموں میں آوارہ اور ممالک میں پراگندہ کروں گا، اس لیے کہ وہ میرے احکام پر عمل نہ کرتے تھے بلکہ میرے آئین کو رد کرتے تھے اور میرے سبتوں کو ناپاک کرتے تھے، اور ان کی آنکھیں ان کے باپ دادا کے بتوں پر تھیں۔ سو میں نے ان کو برے آئین اور ایسے احکام دیے جن سے وہ زندہ نہ رہیں، اور میں نے ان کو ان کے ہدیوں سے یعنی سب پہلوٹوں کو آگ پر سے گزار کرنا پاک کیا، تاکہ میں ان کو ویران کروں اور وہ جانے کہ خداوند میں ہوں۔ اس لیے اے آدم زاد، تو بنی اسرائیل سے کلام کر، ان سے کہہ،
خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اس کے علاوہ تمہارے باپ دادا نے ایسے کام کر کے میری تکفیر کی اور میرا گناہ کر کے خطا کار ہوئے کہ جب میں ان کو اس ملک میں لایا جسے ان کو دینے کی میں نے قسم کھائی تھی، تو انہوں نے جس اونچے پہاڑ اور جس گھنے درخت کو دیکھا وہیں اپنے ذبیحوں کو ذبح کیا اور وہیں اپنی غضب انگیز نظر کو گزرانا اور وہیں اپنی خوشبو جلائی اور اپنے تپاون تپائے۔ تب میں نے ان سے کہا، یہ کیسا اونچا مقام ہے جہاں تم جاتے ہو؟ اور انہوں نے اس کا نام باما رکھا جو آج کے دن تک ہے۔ اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ کیا تم بھی اپنے باپ دادا کی طرح ناپاک ہوتے ہو اور ان کے نفرت انگیز کاموں کی مانند تم بھی بدکاری کرتے ہو، اور جب اپنے ہدیے چڑھاتے اور اپنے بیٹوں کو آگ پر سے گزارتے اپنے سب بتوں سے اپنے آپ کو آج کے دن ناپاک کرتے ہو، تو اے بنی اسرائیل کیا تم مجھ سے کچھ دریافت کر سکتے ہو؟ خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم مجھ سے کچھ دریافت نہ کر سکو گے، اور جو تمہارے جی میں آتا ہے ہرگز وقوع میں نہ آئے گا، کیونکہ تم سوچتے ہو کہ تم بھی دیگر اقوام اور قبائل عالم کی مانند لکڑی اور پتھر کی پرستش کرو گے۔ خداوند سزا دیتا اور معاف کرتا ہے۔ خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم میں زوراور ہاتھ سے اور بلند بازو سے قہر نازل کر کے تم پر سلطنت کروں گا، اور میں زوراور ہاتھ اور بلند بازو سے قہر نازل کر کے تم کو قوموں میں سے نکال لاؤں گا اور ان ممالک میں سے جن میں تم پراگندہ ہوئے ہو جمع کروں گا، اور میں تم کو قوموں کے بیابان میں لاؤں گا اور وہاں روبرو تم سے حجت کروں گا، جس طرح میں نے تمہارے باپ دادا کے ساتھ مصر کے بیابان میں حجت کی۔ خداوند خدا فرماتا ہے، اسی طرح میں تم سے بھی حجت کروں گا، اور میں تم کو چھڑی کے نیچے سے گزاروں گا اور عہد کے بند میں لاؤں گا، اور میں تم سے ان لوگوں کو جو سرکش اور مجھ سے باغی ہیں جدا کروں گا۔ میں ان کو اس ملک سے جس میں انہوں نے بود و باش کی نکال لاؤں گا، اور وہ اسرائیل کے ملک میں داخل نہ ہوں گے، اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ اور تم سے اے بنی اسرائیل، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جاؤ اور اپنے اپنے بت کی عبادت کرو، اور آگے کو بھی اگر تم میری نہ سنو گے لیکن اپنی قربانیوں اور اپنے بتوں سے میرے مقدس نام کی تکفیر نہ کرو گے، کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے کوہ مقدس یعنی اسرائیل کے اونچے پہاڑ پر تمام بنی اسرائیل سب کے سب ملک میں میری عبادت کریں گے، وہاں میں ان کو قبول کروں گا اور تمہاری قربانیاں اور تمہاری نظروں کے پہلے پھل اور تمہاری سب مقدس چیزیں طلب کروں گا۔ جب میں تم کو قوموں میں سے نکال لاؤں گا اور ان ملکوں میں سے جن میں نے تم کو پراگندہ کیا جمع کروں گا، تب میں تم کو خوشبو کے ساتھ قبول کروں گا، اور قوموں کے سامنے تم میری تقدیس کرو گے۔ اور جب میں تم کو اسرائیل کے ملک میں یعنی اس سرزمین میں جس کے لیے میں نے قسم کھائی کہ تمہارے باپ دادا کو دوں لے آؤں گا، تب تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں، اور وہاں تم اپنی روش اور اپنے سب کاموں کو جن سے تم ناپاک ہوئے وہ یاد کرو گے، اور تم اپنی تمام بدی کے سبب سے جو تم نے کی ہے اپنی ہی نظر میں گھنونے ہوگے۔ خداوند خدا فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، جب میں تمہاری بری روش اور بدعمالی کے مطابق نہیں بلکہ اپنے نام کی خاطر تم سے سلوک کروں گا، تو تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ خداوند یہوہ جنوب میں آگ بھڑکائے گا۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، جنوب کا رخ کر اور جنوب ہی سے مخاطب ہو کر ان کے میدان کے جنگل کے خلاف نبوت کر، اور جنوب کے جنگل سے کہہ، خداوند کا کلام سن۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں تجھ میں آگ بھڑکاؤں گا، اور وہ ہر ایک ہرا درخت اور ہر ایک سوکھا درخت جو تجھ میں ہے کھا جائے گی۔ بھڑکتا ہوا شعلہ نہ بجھے گا، اور جنوب سے شمال تک سب کے منہ اس سے جلس جائیں گے، اور ہر فرد بشر دیکھے گا کہ میں خداوند نے اسے بھڑکایا ہے اور وہ نہ بجھے گی۔ تب میں نے کہا، ہائے خداوند خدا، وہ تو میری بابت کہتے ہیں، کیا وہ تمثیلیں نہیں کہتا؟ آمین اور آمین۔